अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं इंशाल्लाह? ठीक हैं। कहाँ से कॉल किया? क्या इसमें ग्रामिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तजम्मल है। मैंने पंजाब से बात कर रहा हूँ, जंग से। जी, अल्लाह ताला आपको सलामती दे। हुक्म करें तजम्मुल भाई। सर मैं काफ़ी अरसे से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, तकरीबन डेढ़ जी दो सर। माह से। जी तो मेरा सवाल आपसे है, हुज्जियत हदीस जो है शिया की, इसके मुतल्लिक मेरा सवाल है कि हमें आपने जो वैलिडेशन ऑफ हदीस सुन्नी कुतुब की आपने बयान की थी, मैंने वो सुना है सारा। तो आपने बताया था कि उसमें काफ़ी इबहाम है और बहुत ज़्यादा गैप है। तो यानी कि वो समझना और इस यानी कि समात की बुनियाद पर है, हाफ़ज़ा की बुनियाद पर है। जी। तो आपकी जो अहादीस की कुतुब हैं उनमें भी है हदसना फलां और उसने फलां से सुना, तो इसमें फ़र्क क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। ये किताब है फ़हरिस कुतुब शिया व उसूलहिम व अस्माउल मुसन्निफीन व अस्हाबुल उसूल, तालीफ शेख ताइफा मोहम्मद इब्न हसन तूसी रहमतुल्लाहि अलैह। किताब छपी है क़ौम में। ये इस किताब में मुलाज़ा फरमाइए, इब्राहिम इब्न मोहम्मद। मैं आपको कुछ बाद में चलते हैं। मसलन ये शिया रावी हैं, ये शब रुवात मुसन्निफीन हैं। ये इनमें कोई नहीं है जो इसमें मुसन्निफ नहीं है। शिया रावी सब मुसन्निफ थे। इब्राहिम इब्न इसहाक अबू इसहाक नहावंदी सन्नफ़ कुतुबन जमाअतन क़रीबतन मिन अस्सिदात मिनहा किताब सियाम, किताब मुतआ, किताब दवाजिन, किताब जवाहिर असरार, किताब नवादर और फ़लान व फ़लान। अख़बरनी बिकुतुबिही व रिवायातिह। ये जब हम कहते हैं हद्दसना या भले हद्दसना का मतलब यह होता है कि उसने हमें इजाज़त दी है इसकी रिवायात की। हद्दसना जो इस्तिलाह है यहाँ पे फरमाया अखबरना बिकुतुबिही व रिवायत, उसके किताबों और रिवायात की हमें खबर दी है। अबुल कासिम अली इब्न फुलान क़ाल अखबरना बिहा फुलान क़ाल हद्दसना इब्राहिम इब्न इसहाक। तो ये जो सनद है ये किताब की सनद है। ये जो सनद है यानी आप किसी शेख के पास जाते हैं, वो शेख आपको इजाज़त दे देता है कि आप नकल कर सकते हैं। उसके बाद उसकी किताब में जितने अहादीस हैं या फ़लान किताब, आप कहें हद्दसनी फ़लानुन, फ़लाने ने मुझे हदीस के आलन कि आपने ज़िंदगी में उससे आपने सुना नहीं है, कान से नहीं सुना, वो किताब में मौजूद है, लेकिन क्योंकि उसने आपको इजाज़त दी है तो आप कहते हैं हद्दसनी फ़लानुन। तो ये बहुत ज़्यादा है इस तरह। मसलन ये है इब्राहिम इब्न मोहम्मद जो है, इब्राहिम इब्न मोहम्मद लहू किताब मनासिकिल हज अखबरना बिही व बिरवायाती अहमद इब्न अब्दून अन इब्राहिम इब्न मोहम्मद। ये इसने हमें खबर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैठ के उसने सारी अहादीस और सारी किताब, क्योंकि उसमें हज़ारों किताबों के नाम है। इस किताब में फ़हरिस्त शेख तूसी में आएंगे ना, इसमें हज़ारों किताबों के नाम है। वो हज़ारों किताब इंसान के उम्र काफ़ी नहीं होती कि हज़ारों किताब बैठ के वो सब किताबें वो अहादीस सुन लें। इसका मतलब होता है इजाज़ा कि किताबों की लाइब्रेरी, एक आलिम के पास मसलन 500 किताबों के इजाज़े मौजूद हैं। उसने जब आपको इजाज़त दे दिया तो उसमें से बहुत सारे इजाज़े आ जाते, फिर आप बैठ के उसको कहते हैं या अखबरनी फुलान या हद्दसना फुलान हद्दसनी फुलान क़ाल हद्दसनी फुलान। उसका मतलब ये सुनाई नहीं होता, उसका मतलब इजाज़ात होते हैं। जी सर, मजीद बोलें। दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि किताब जो सुलैम बिन कैस है, क्या इसके अंदर जो दर्ज है, इसकी जो रिवायात हैं, क्या वो सारी सही हैं? जी बिल्कुल सही। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा सर ये है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में ये जो वाक़या हुआ है, इसके बारे में दो मुख्तलिफ
یعنی کہ عقائد ہیں یا نظریات ہیں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے مزاحمت کی، یعنی انہوں نے پہلے لوگوں کو ابھارا ہے قیام کے لیے، اور پھر انہوں نے خطوط بھیجے بصرہ میں، کوفہ میں، اور اس کے ریئیکشن میں جو ہے ادھر کوفہ سے لیٹر ان کو ملے، اور انہوں نے وہاں پر کعبہ میں جماعت کروائی اور لوگوں کو خطابات کیے، یعنی قیام کے لیے ابھارا. تو ایک یہ کنسیپٹ ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا، انہوں نے ان کو کوفہ والوں نے بلایا تو ان کے کہنے پہ گئے. تو ان میں کون سا جو ہے نظریہ وہ صحیح ہے؟ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ کہیں بھی نہیں دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی سے طلب نصرت کی ہو، کہا ہو کہ ہم بھائی حکومت بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. میں نے تو یہ کہیں نہیں دیکھا، مجھے یاد نہیں پڑتا. وہ جب کوفے گئے تھے، مکے گئے تھے، تو کوفے والوں نے خود اپنے سے خط بھیجے تھے ان کو دعوت دینے کے لیے. اس طرح نہیں تھا کہ انہوں نے کوفے والوں سے انہوں نے طلب نصرت کی اور کوفے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ طلب نصرت کرتے ہیں تو ہم آپ کے تیار ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے. یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. جو روایات ہیں وہ وہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کوفے مکے میں تھے، اور وہ وہاں پہ وہ ان کو پتہ تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مکے میں شہید ہو جائیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں جہاں بھی جاؤں مجھے بنی امیہ قتل کر دیں گے، کیونکہ بنی امیہ کے امپائر بہت وسیع تھی، وہ ان کے سرزمین بہت وسیع تھی، اور حکومت ان کے ساتھ ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، فوج ان کے ساتھ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جہاں بھی میں جاؤں یہ لوگ میں اگر کسی جانور کے سوراخ میں بھی جاؤں وہ مجھے نکال کے وہاں سے مجھے ذبح کر دیں گے. اور یہ کہ انہوں نے وہاں پہ مکے میں کوئی خطبہ دیا ہو، لوگوں کو جہاد کی طرف دعوت دی ہو، اس طرح نہیں ہے. میں نے کہیں نہیں دیکھا. خطبہ ہے جب کوفے کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتى، کہ انسان کے لیے موت جو ہے، انسان کے لیے موت ایک زینت ہے، جیسے عورت کے لیے اس قلادہ جو گردن میں ہار ڈالتے ہیں، اور اس طرح ایک خوبصورت چیز ہے انسان کے لیے موت اسی طرح خوبصورت. اور میں موت کی طرف جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں، میں قتل ہو جاؤں گا، نینوا کی طرف جاؤں گا، وہاں پہ قتل ہو جاؤں گا. یہ ان کا خطبہ ہے. لیکن یہ ایسا خطبہ کہ انہوں نے لوگوں کو ابارا ہو بنی امیہ کے خلاف میں نے تو نہیں دیکھا کہیں. اور میں نے لوگوں سے طلب بھی کیا ہے، یعنی جب ہم فارسی زبان میں پروگرام کر رہے تھے، کیونکہ فارسی والے یہی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا ہے، وہ شیعوں میں کافی یہ تاثر ہے، وہ انقلابی لوگوں نے یہی کہ بھئی خمینی نے اگر انقلاب کیا تو اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے بھی انقلاب کیا ہے. تو وہ امام حسین علیہ السلام کو ایک انقلابی شخصیت کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے انقلاب کیا. تو ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ بار بار کہا تھا کہ آپ کے علماء کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا ہے، انقلاب کیا، تو ہمیں دکھائیں کہ یہ معاویہ کے زمانے میں 20 سال تک رہتے تھے. معاویہ کی حکومت میں امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیا جاتا تھا ممبروں پہ سر علنا، اور یزید کے لیے معاویہ نے خود بیعت لینا شروع کیا تھا سنہ 50 میں. تو کب امام حسین علیہ السلام نے ان کے خلاف لوگوں کو ابارا ہے، جہاد کی دعوت دی ہے؟ یا اس کے بعد جب معاویہ مر گیا ہے اس کے بعد کب امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت؟ ہمیں تو اس کی کوئی ثبوت نہیں ملی کہیں بھی. جی سر مزید بولیں. اس میں سر یہ ہے کہ یہ جو آپ کا فرمان تھا کہ مجھے میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ اے حسین قیام کیجیے، تو اس روایت کی کوئی حقیقت ہے؟ میں نے اس طرح کی روایت تو نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نانا خواب میں آئے تھے، ان اللہ شاء یراک قتیلا، ان اللہ شاء یراہن سبایا. وہ خواب میں جو آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہت بلند مقام مرتبہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آمادہ کیا، جس کے تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ شہادت ہے. لیکن یہ اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اعلیٰ اولاد جو ہیں یہ اسیری میں جائیں، یہ اللہ کی رضا اسی میں ہے. یہ کہ ان کو فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خروج کریں، یہ اس طرح میں نے کہیں نہیں دیکھا. یہ نہیں ہے روایت. جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہی ہے. میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں.
یہ کتاب ہے بحار الانوار جلد نمبر 44. یہ کتاب تاریخ امام حسین علیہ السلام ہے, مقتل ہے بحار الانوار کی. یہاں پر صفحہ نمبر 364 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. 364 میں وہاں پہ لحوف سید ابن طاؤس لحوف کے مقتل سے روایت کرتے ہیں. ورویت بالاسناد, روایت کی گئی ہے سند کے ساتھ ہمارے لیے ان سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد ابن حنفیہ جب امام حسین اعظم مکے میں تھے, محمد حنفیہ ان کے بھائی ان کے پاس آئے اور یعنی اگلے دن وہ سفر کرنے لگے تھے. اسی دن ایک دن پہلے محمد حنیفہ بھائی کے پاس آئے, کہا یا اخی ان اہل الکوفہ قد عرفت غدرهم بابیک واخیک. عرض کیا کہ اے میرے بھائی, آپ جانتے ہیں کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی غداری کی ہے اور آپ کے بھائی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی ہے. وقد خفت ان يكون حالك كحال من مضى, اور مجھے یہی ڈر ہے کہ جو غداری آپ کے والد کے ساتھ اور آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگی. فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز من بالحرم وأمنعه. اگر آپ کے رائے اس پہ مستقر ہو کہ آپ مکے میں قیام کریں, مزید یہیں میں رک جائیں, تو آپ یہاں پہ مکے میں عزیز ترین شخص آپ ہیں. یہاں پہ سب سے جن کی عزت زیادہ ہے مکے میں آپ ہیں. یہاں سے آپ چھوڑ کے نہ جائیں, یہاں پہ سب لوگ آپ کے ساتھ دیں گے. فقال یا اخی قد خفت ان يختالني يزيد بن معاویہ بالحرم. امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بھائی, مجھے اسی بات کا خوف ہے کہ یزید بن معاویہ مجھے حرم مکہ میں یہاں پہ مجھے اساسینیٹ کرے. اختیال پتہ ہے آپ کو, اختیال بولتے ہیں اساسینیٹ کو, یعنی وہ چپکے سے کسی کو قتل کریں, اچانک کسی کو قتل کریں. یہاں پہ مجھے میرا اساسینیشن ہو, مجھے قتل کریں حرم میں. فاکون الذی یستباح بی حرمت هذا البیت, اور میں وہی شخص بنوں جس کی وجہ سے مکے کی حرمت پامال ہو, یہاں پہ میرا خون یہاں پہ بہے. فقال له ابن حنفیہ فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعد نواحي البر فإنك أمنع الناس به. تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ اگر یہی ہے کہ آپ یہاں پہ قتل ہونے سے آپ کو خوف ہے تو آپ یمن چلے جائیں یا کوئی اور زمین وسیع ہے کسی اور علاقے میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ امن میں رہیں گے. ولا يقدر عليك أحد, وہاں پہ آپ تک کوئی کسی کی آپ رسائی نہیں ہوگی, آپ کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں. فقال انظر فيما قلت, کہا کہ آپ سوچ لیں اس مسئلے میں کہ میں نے جو مشورہ دیا اس میں سوچ لیں. فلما كان السحر ارتحل الحسین علیہ السلام فبلغ ذلك من الحنفیہ. جب سحر کا وقت آیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے رخت سفر باندھ لیا اور روانہ ہو گئے. تو خبر ابن حنفیہ کو پہنچ گیا کہ آپ کے بھائی صاحب جا رہے ہیں. فاخذ بزمام ناقته وقد ركبها. امام حسین علیہ السلام اونٹ پہ سوار تھے, انہوں نے اونٹنی کا زمام, ان کا رسی پکڑ لیا ہاتھ میں. فقال یا اخی علم تعدنی النظر فيما سألتك. اے میرے بھائی, آپ نے وعدہ دیا تھا کہ جو میں نے مشورہ دیا آپ اس پہ سوچیں گے. قال بلى. قال فما حداك على الخروج عاجلا. امام حسین علیہ السلام نے کہا جی میں نے آپ کو وعدہ دیا. محمد حنفی نے کہا تو پھر کیوں جا رہے ہیں, جب میں نے میرے مشورہ پہ سوچنے کا آپ نے وعدہ دیا تو اس نے کیوں جا رہے ہیں. کہا اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعدما فارقتك فقال یا حسین اخرج فإن اللہ قد شاء ان يراك قتیلا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے, انہوں نے کہا امام حسین یہاں سے نکل جائیے, مکے سے آپ نکل جائیے, رخت سفر باندھ لیجئے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی شہادت واقع ہو, اللہ چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں. فقال ابن محمد بن الحنفیہ انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد بن حنفیہ نے آیہ قرآن کی تلاوت کی ہے. فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وانت تخرج على مثل هذه الحال. تو محمد حنفیہ نے کہا کہ اپنے عورتوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اپنی زنانیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں جب آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ شہادت کی طرف جا رہے ہیں, تو ان کو لے جانے کا کیا مقصد ہے. تو فرمایا فقال لی صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا. تو فرمایا کہ میرے جد نے, میرے نانا نے مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھ لے, اللہ چاہتا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پہ اسیری گزرے. فسلم علیہ ومضى, پھر سلام دیا اور وہاں پہ وداع کیا. تو یہ بحار الانوار میں یہ روایت. جی ہاں, مقتل کے حوالے سے سب سے مستند کتاب کون سی ہے جس میں صحیح یہ سارے واقعات لکھے ہوں؟
جن پہ یہ سید ابن طاووس کی جو لحوف ہے یہ اچھا مقتل ہے. بہار کا مقتل بھی اچھا ہے. مقاتل میں یہی اچھے ہیں. ایک اور سوال ہے سر، آپ اکثر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے متعلق بہت زیادہ جرح ہے، تو مصنف ابن ابی شیبہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ 120 تقریباً صفحات بنتے ہیں، تو ان کا رد ہے. تو اور آپ نے فرمایا تھا پورا کہ کتاب ہے نا، کتاب الرد علی ابی حنیفہ، پورا کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. ہاں جی ہے اسی طرح. اور جو امام بخاری کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو کہتے تھے کہ وہ زندیق تھے، یا اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں اس مرجی کہتے تھے. مرجی کی دیکھیں، یہ کہتے تھے ابو بخاری کہتے تھے کہ ابو حنیفہ مرجی تھے. مرجئہ کافر، مرجئہ کفار کے اصناف میں محدثین کے نزدیک محدثین مرجئہ کی تکفیر کرتے ہیں، تو ان کو مرجئی سمجھتے تھے. بخاری ابو حنیفہ کو مرجئی سمجھتے تھے، اور مرجئہ محدثین کے نزدیک کافر ہیں. جی ہم. اور آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ امام بخاری جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی کافی جرح ہے. جی ہاں. وہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے اور اس طرح. جی ہاں، بالکل 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 بالکل. اچھا، بالکل بالکل. آپ کبھی بخاری کے متعلق ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ ان کے شیخ نے ان کی تکفیر کی تھی اور ان کو بخارا سے نکال دیا. تو بہرحال بخاری کے متعلق اور بھی مسلم کے متعلق بھی یہی ہے کہ ان کے اپنے مشائخ نے وہ ان کو اتنے قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے ان کی بڑی جرح کی، مسلم کی بھی اور بخاری کی بھی. جی سر. سر آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو اہل سنت کی کتب ہیں ان کی جو اسناد ہے ان کے چین اجتہاداً جو ہے لوگوں نے بنائے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے، دیکھیں میرے بھائی، کہ محمد ابن سیرین خود فرماتے ہیں کہ مسلم والی روایت میں نے پڑھی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلی صدی میں وہ نہیں ہوتے تھے، سند نہیں ہوتے، سند نہیں تھی. تو دیکھیں ابھی کس طرح بنایا انہوں نے، تو بنا دیا بعد میں ان لوگوں نے بنا دیا. اگر پہلے سند نہیں تھے تو بعد میں سند کہاں سے آ گئی؟ پھر ان لوگوں نے بنا دی ہوگی نا. اگر ایک چیز شروع میں نہیں ہے، جو نقل آتے ہیں، دیکھیں ابھی ہم اگر فرض کریں میں ایک سند 140 میں ابھی ہمارے پاس احادیث ہیں لیکن ان کا سند نہیں ہے. احادیث ہیں کہ ایک شیخ کے پاس ہم جاتے ہیں، مثلا سفیان بن عیینہ کے پاس، فلان کے پاس، ان کے پاس یہ روایت کرتے ہیں ایک تابعی سے یا تابعی سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہ کس طرح پیغمبر تک پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کی سند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سند 140 میں، اب آتے ہیں سند 220 میں، سب احادیث کے اسانید بن جاتے ہیں. تو یہ کہاں سے آ گئی؟ تو لازمی بات ان لوگوں نے بنایا ہوگا نا. وَإِلَّا کیسے سند بنتی؟ اب زہری کے جتنے روایات ہیں وہ سب بلغنی ہے. زہری جو ہے زہری سند نقل نہیں کرتا، کہتا بلغنی. اسی طرح دوسرے بہت سارے جو تابعین ہیں ان کے دور میں سند نہیں ہوتا تھا، تو بعد میں ان لوگوں نے بنایا ہوگا، اور اس کا اور طریقہ ہی نہیں ہے. آپ ڈسکنیکٹ ہے میرے بھائی. اچھا، اور مزید کوئی سوال ہے آپ کا بھائی صاحب تجمل بھائی؟ جی ایک سوال ہے اور جی ہاں. یہ بدعت کے متعلق ہے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام جو ہیں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام، ان کے غم میں بے قرار ہونا وہ تو سنت ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے اطلاع دی تو اور آپ کے کافی آنسو بہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں بے قراری کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی خاص، ہمارے قریبی ادھر گاؤں تھا تو اس میں ایک بندے نے اپنے سر پر کوئی چھری یا چاقو وغیرہ رکھ کے اوپر سے کوئی چیز ماری اور وہ مر گیا. تو اس طرح کوئی اس کی خاص شکل کوئی نہیں. دیکھیں ابھی قرآن مجید نے فرمایا وہ بالوالدین احسانا، ٹھیک ہے نا، والدین سے نیکی کرو. یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم پڑوسی کا بڑا حق بنتا ہے اس سے نیکی کرو. اب نیکی کرنے کا کوئی خاص صورت نہیں ہے والد کے ساتھ کہ کس طرح پیغمبر کا اپنی سنت میں دیکھیں والد کے ساتھ ہم کس طرح نیکی کریں اس طرح. اور کہ اپنے والدین تو فوت ہو چکے تھے،
تو اس ہمیں تو نہیں ملتا کہ نیکی کرنے کا کیا کوئی خاص طریقہ، جیسے نماز ایک خاص طریقہ ہے نا، نماز کی ایک خاص شکل ہے، ہم اپنے سے نہیں بنا سکتے نماز، یا وضو کے ایک خاص شکل ہے اپنے سے ہم وضو بنا دیں، یہ تو نہیں کر سکتے. لیکن والدین سے نیکی جو ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، جو بھی عرف میں لغت میں نیکی ہے وہ، اور وہ فی نفس ہی حرام نہیں ہے، تو وہ آپ والدین کے ساتھ کر سکتے ہیں. مثلا والد صاحب کے لیے آپ نئے کپڑے خریدنا، ٹھیک ہے نا، والد صاحب کے لیے نئے جوتے خریدنا، والد صاحب کو حج کے لیے عمرے کے لیے لے کے جانا، والد صاحب کو ہدیہ دینا، والد صاحب کے گھر میں جا کے جھاڑو دینا، یہ سب نیکی میں آ جاتے ہیں، یہ سب اس کا ثواب ہے. آپ اس کا میں عمل بجا. والد صاحب کو مثلا چائے پسند ہے، آپ اس کے لیے ان کے لیے چائے بنا، ان کو کڑھائی پسند ہے کڑھائی پکا دیں، ان کو روٹی پسند ہے، آپ ان کے لیے گرما گرم روٹی بنا دیں، ٹھیک ہے نا، بازار سے روٹی خرید لے کے. یہ سب جو بھی نیکی ہے، آپ والدین ان کو ٹھنڈا پانی پسند ہے ٹھنڈا پانی پلائیں، ان کو کوک پینا پسند ہے کوک ان کو پلا دیں، ٹھیک ہے نا. یہ سب نیکی میں آ جاتے ہیں. نیکی ایک بہت بڑا وسیع دائرہ ہے، اس کے ایک خاص شکل نہیں ہے، بہت سارے اقسام ہیں. اب ایک عمل ہے جو وہ فی نفسی حرام ہے، والد صاحب کو چرس پسند ہے، فرض کریں کسی کا والد ہے چرسی ہے یا شرابی ہے، اب یہ تو نہیں کر سکتے اس کو، یہ تو گناہ ہے. والد صاحب کو مثلا پورن فلم دیکھنا پسند ہے، اب ان کے لیے ہم وہ سی ڈی لے کے آئیں کہ آپ یہ فلم، یہ حرام ہے بھائی. عمل اگر فی نفسی حرام ہے، گرچہ معاشرے والے کہہ دیں یہ نیکی ہے. اب اسے معاشرے میں فرض کریں ہم امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں پہ کسی کو شراب کا ہدیہ دے دینا امریکہ میں، وہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ شراب دے دی اس نے، اتنا اچھا بوتل دے دی شراب کی، وہ تو نیکی ہے. لیکن یہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، شراب کسی کو دینا اس ملعون ہے. تو یہ اس طرح نیکی نہیں کر سکتے جو فی نفسی حرام ہے. لیکن اگر فی نفسی ایک عمل بذات خود حرام نہیں ہے اور وہ عرف میں لغت میں وہ نیکی شمار ہوتا ہے، تو آپ والد کے ساتھ انجام دیں تو اس کو، یا والدہ کے ساتھ انجام دیں تو اس کے ثواب ہے. اب آتے ہیں جزا کے لیے. احادیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے غم میں جزا کا اظہار کرو، اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے. جو بھی جزا ہے بھائی، اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر ایک تو نہیں ہے، اللہ کا ذکر، آپ اذکار بہت ہیں، جو بھی اس کو اللہ کا ذکر ہے، آپ اللہ اللہ کہتے ہو، اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. ایک خاص شکل تو نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر آپ کر لو. اسی طرح بے قراری کا اظہار کرنا، بے قراری کی خاص شکل نہیں ہے، وہ عمل فی نفس ہی حرام نہ ہو. اگر ایک ایسا عمل ہم بجا لائیں نا کہ ہم وہ چھت سے اپنے آپ کو گرا دیں، وہ تو انتحار جو ہے نا، اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ حرام ہے، اس کا توبہ بھی نہیں ہے، وہ انسان جہنم جاتا ہے اس سے، وہ حرام ہے. لیکن ایک عمل اگر فی نفسی حرام نہیں ہے، میں سینے صورت پہ کیا مارتا ہوں، تپڑ مارتا ہوں، یہ کوئی حرام نہیں ہے. آپ میں چھاتی پہ مارتا ہوں، مارو مارو، یہ کوئی حرام تو نہیں ہے، شریعت میں یہ جائز ہے. میں اپنے سینے پہ یہ مارتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ اٹھا کے سینے پہ مار، یہ حرام نہیں ہے. زور سے مار، کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی حدیث کوئی سن نہیں ہے کہ حرام ہے. لیکن یہ بے قراری ہے. میں سر پہ خاک ڈالتا ہوں، مٹی ڈالتا ہوں سر پہ، میں بے قرار ہوں اہل بیت علیہ السلام کے غم میں. میں سر پہ جو ہے مڈ، اردو میں مجھے نہیں معلوم مڈ کیا بولتے ہیں، مٹی کو پانی کے ساتھ ملا کے سر پہ ڈال دوں غم کے اظہار کے لیے. گریباں چاک کروں، یہ جائز ہے. دوسروں کے بعض غموں میں جائز نہیں ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے غم میں جائز. اچھا، اسی طرح بدن سے خون بہانا، میں مٹکا اٹھا کے سر پہ مارتا ہوں. میں نے اپنے مولا کے غم مصائب سنے، مجھے اتنا بے قرار ہوا کہ میں نے سر دیوار پہ مارے، سر سے خون بہا، کوئی اس میں حرمت نہیں ہے. تو اب دیکھیں، جو عمل فی نفسی حرام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے والدین و بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، کچھ، اس کا مطلب یہ نہیں کچھ بھی کرو. والدین کے ساتھ، والدین کو شراب خانے لے کے جاؤ، والدین کو ڈسکو لے کے جاؤ، لاس ویگاس لے کے جاؤ، یہ تو نہیں ہے. وہ احسان جو جائز ہے وہ کرنا. اسی طرح جزا بے قراری جو ہے، وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ جو فی نفسی جائز ہے، جو جائز ہے وہ اس کو ہم انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر خودکشی وغیرہ نہیں کر سکتے. جی، تو اگر کوئی اس عمل میں مر گیا تو پھر وہ تو ایکسیڈنٹس تو ہوتے ہیں نا ہر جگہ. آپ والدین کے احسان میں بھی آپ مر سکتے ہیں نا. اب میں گیا والدین کے لیے بھائی، میں کھانا پکانے کے لیے، اب دیکھیں وہاں پہ میں نے گیس کھول دیا، دھماکہ ہو گیا، میں مر گیا. وہ تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ تو الگ چیز ہے نا. وہ تو اس کا حساب اللہ جانتا ہے. ابھی میں نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں، میں مرنے کے لیے تو نہیں جا رہا ہوں، میں نماز، اب راستے میں جو میں پھسل گیا، میں مر گیا،
وہ تو الگ چیز ہے. جو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کر دے وہ تو پھر وہ حرام ہے, خودکشی ہوگی نا. وہ جائز نہیں. تفسیر سر بتا دیں, تفسیر جو مستند ہو, بہترین تفسیر جو بہترین تفاسیر ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے تفسیر لکھی تھی, کتاب تفسیر, ٹھیک ہے نا. ان کی تفسیر کے کچھ اس سے کتاب ابو زینب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی اپنے کتاب میں. وہ بہت کم حصہ اس کا بچا ہے ہمارے پاس. امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر ہے, اس کا ایک حصہ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کے کچھ اجزاء بچے ہیں, بہترین تفسیر. اچھا اس کے علاوہ جو تفاسیر اہل بیت علیہ السلام کے ہیں, تفسیر قمی, تفسیر علی ابن ابراہیم قمی بہترین تفسیر, تفسیر عیاشی بہترین, تراث کوفی بہترین تفسیر ہے, تفسیر نور الثقلین بہت اچھی تفسیر ہے, تفسیر اللہ آپ کا بھلا کرے, تفسیر البرہان بہترین تفسیر. یہ تفاسیر روایت ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے روایات ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے نحو وغیرہ کی ضرورت ہے, وہ تو اس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں. وہ اس کی اعراب کی جو کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, یعنی شیعہ غیر شیعہ انہوں نے بہت لکھی ہیں. وہ اس میں سے سب ایک لیول کے نہیں ہیں, اور سب لوگوں کے نحو کے جو اور لغت کے جو سمجھ ہے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہے. بعض ہیں جو بہت ہی پیچیدہ ہیں, ان کا نحو مثلا جامع البیان ہے. ادبی لحاظ سے جو تفسیر ہے, تفسیر و تحریر و تنویر ہے, وہ بہت اچھی تفسیر ہے ادبی, یعنی بلاغت کے لحاظ سے. اس کے پائے کا میں نے کوئی تفسیر نہیں دیکھا, وہ زمخشری کی تفسیر سے بھی شاید بہتر ہے. یہ تفسیر بہت زیادہ غدیر جو ہے اچھا جی مہربانی. اچھا حدیث غدیر جو ہے اس کے میں نے لیکچر آپ کے سنے ہیں, تقریباً پوری سیریز سنی ہے. تو پوری حدیث غدیر کس کتاب میں ڈیٹیل سے ملے گی؟ کتاب کمال الدین میں ہے نا, کمال الدین میں ہے تفسیر, کتاب اس میں ہے, کتاب اللہ آپ کا بھلا کرے, کمال الدین میں ہے, کتاب سلیم ابن قیس ہلالی میں الغدیر کتاب ہے. ہاں الغدیر میں بھی ہے. الغدیر تو ابھی لکھا گیا, وہ بہت بہترین کتاب ہے, اس میں بھی ہے. پرانے کتابوں میں کمال الدین میں اور کتاب سلیم میں. ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی. اوکے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے تجمل بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ.